अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल-परसलान सीज़न 2 वॉल्यूम 24 एपिसोड नंबर 72 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। अक्सा खातून और अल-परसलान आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और अक्सा खातून अल-परसलान से कहती हैं, मैंने अभी तक तुम्हें एक बात नहीं बताई और वो ये है कि हसन ताबे मेरे हकीकी वालिद हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। ये सुनते अल-परसलान परेशान हो जाते हैं और फिर दोनों को परेशान देखकर हसन ताबे भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर वो अक्सा खातून और अल-परसलान से पूछते हैं कि आप दोनों मुझे बहुत ही परेशान नजर आ रहे हैं, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? अल्परसलान बात को घुमाते हुए कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ वासपोरा कान के इलाके को फतह करने के बारे में बातचीत कर रहे थे। हसन ताबे सुनकर कहते हैं, चलो मैं अपना घोड़ा तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोनों आपस में बातचीत करो। और फिर हसन ताबे के जाते ही अक्सा खातून परेशान हो रही होती हैं तो अल्परसलान अक्सा खातून से कहते हैं, मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने वालिद साहब को सच्चाई बता देनी चाहिए कि तुम उनकी बेटी हो, वरना जिस तरह आकनी अम्मा सच्चाई छुपाने की वजह से हमसे नाराज हो गई थी कि अल्पा गोद जिंदा है, इस तरह अगर हसन ताबे को मालूम हो गया कि तुम उनकी बेटी हो तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे, लिहाजा हमें ज़्यादा देर तक सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए। अक्सा खातून ये सुनकर कहती हैं, मैं भी उन्हें सच्चाई बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, पहले वासपुरा कान का इलाका हम फतह कर लें, क्योंकि मैंने कसम खाई है, उसके बाद ही मैं अपने वालिद साहब को अपनी सच्चाई के बारे में बताऊंगी। क्योंकि अगर मैं उन्हें बता देती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ और जिसे कैकाओ मनूस अपने साथ उठाकर ले गया था और उनकी बीवी को कत्ल कर डाला था, तो वे सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और कैकाओ मनूस से बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाएंगे और अपना होश खो बैठेंगे। लिहाजा वो हसन ताबे जो कि अपनी जहानत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, हमें उनका उसी तरीके से साथ देना होगा। लिहाजा मैं चाहती हूँ कि मैं वासपुरा कान के इलाके में वापस चली जाऊँ और कैकाओ मनूस से मुलाकात करूँ। जब तक कैकाओ मनूस मुझ पर भरोसा करता रहेगा तो मैं भी इस फतह में शामिल हो जाऊंगी और मैं तुम्हारी छुप कर मदद करती रहूंगी। लिहाजा जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। मैंने इतने सालों तक ये तमाम सच्चाई इसलिए छुपाई थी कि मैं अपने मकसद के सामने किसी भी चीज़ को आने न दूँ। मैं कैकाओ मनूस से अपनी वालदा के कत्ल का बदला लेना चाहती हूँ। अल्परसलान भी ये तमाम मजबूरियाँ सुनकर समझ जाते हैं, क्योंकि वो भी कैकाओ मनूस से नफरत करते हैं और बक्सा खातून की बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि जिस तरह अल्परसलान ने कैकाओ मनूस से बदला लेने के लिए इस मुआहदे पर दस्तखत किए और वक्ती तौर पर अपनी रंजिशों को भुला दिया, बिल्कुल इसी तरह अक्सा खातून भी कैकाओ मनूस को हराने के लिए इस सच्चाई को छुपाने जा रही हैं। यानी कि एक तरफ वासपुरा कान का इलाका फतह कर लिया जाएगा तो दूसरी तरफ कैकाओ मनूस को वक्त आने पर जहन्नुम हासिल करके अपने वालिदैन के कत्ल का बदला ले लिया जाएगा। और फिर अल्परसलान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहते हैं, तो फिर हमारी शादी की तकरीब हमें आगे बढ़ा देनी चाहिए, यानी कि हम पहले वासपुरा कान के इलाके को फतह करेंगे, उसके बाद शादी की तकरीब होने से पहले ही हसन ताबे को तमाम सच्चाई से आगाह कर दिया जाएगा ताकि वो खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की तकरीब में शामिल हो सके। दूसरी तरफ सुल्तान अपनी वालदा की कब्र के पास बैठे उनके लिए दुआएं मगफिरत कर रहे होते हैं। ख्वाजा साहब और बाकी साथी भी सुल्तान की निगरानी में मसरूफ होते हैं और फिर जैसे सुल्तान की नज़र कब्र पर पड़ती है तो वो देखते हैं कि कब्र के अंदर की मिट्टी हिलना शुरू हो गई है और देखते ही देखते एक सिपाही उस कब्र की मिट्टी से बाहर निकलकर अपने हाथ में खंजर थामे सुल्तान पर कातिलाना हमला करना शुरू हो जाता है। ये देखते ही सुल्तान अपनी जान बचाते हुए उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और उसके खंजर को पकड़कर उसी के सीने में घुसा देते हैं। सुल्तान के साथी ये मंजर देखने के बाद परेशान हो जाते हैं और वो फौरन देखते ही देखते सुल्तान के पास भागते हुए पहुंच जाते हैं। लेकिन साथियों के पहुंचने से पहले ही सुल्तान उस कराए के सिपाही को जहन्नुम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। सुल्तान के जिस्म पर हमले के दौरान एक हल्की फुल्की खराश आ जाती है। हाजी साहब वो जख्म देखने के बाद कहते हैं, मैं इन काफरों पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता, हमें फौरी तौर पर महल में जाकर आपका इलाज शुरू करवाना होगा। हो सकता है कि जिस खंजर से आप पर कातिलाना हमला किया गया था उस पर जहर लगाया गया हो। सुल्तान ये सुनकर कहते हैं, ऐसी घटिया साजिश तो हमारे काफिर दुश्मन ही कर सकती हैं, जो कि कब्र में घुसकर भी हमें मारने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हसन ताबे जो कि अल्परसलान को परेशान देखकर कहते हैं, माफ़ कीजिएगा हजूर, लेकिन मैंने आपकी और अक्सा खातून की आधी बातें सुन ली थी, जिससे सुनकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अक्सा खातून के वालिद साहब जिंदा हैं। अक्सा खातून को कैसे मालूम हो गया कि उनके वालिद साहब जिंदा है और उन्हें किसने बताया? अल्परसलान जवाबन कहते हैं, अल्पा गोत ने ही अक्सा खातून को बताया है कि उनके वालिद साहब जिंदा हैं। हसन ताबे सुनकर कहते हैं, तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन उनके वालिद साहब कौन हैं? अल्परसलानी सुनकर कहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, वक्त आने पर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके वालिद साहब कौन हैं। हसन ताबे जवाबन कहते हैं, अजीब व गरीब सी बात है, जैसे ही शादी की तैयारियां शुरू होने वाली थी हमें अजीब व गरीब किस्म की खबरें मिलना शुरू हो गई। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अल्पा गोत और कैकाओ मनूस आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। कैकाओ मनूस अल्पा गोत से कहता है, अल्परसलान ने हमारे आसपास के इलाकों को फतह कर लिया है। जोजिन ने जनरल दोकास को मारने की कोशिश की और अब तो जनरल दोकास भी वापस आ चुका है। वो जोजिन को कैदी बनाने के बाद बाज़ंतीनी शहंशाह से मुलाकात करने के लिए वहाँ पर ले गया है।
جب بھی میں ان تمام وجوہات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دماغ چکرانا شروع ہو جاتا ہے اور مجھے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بازنطینی شہنشاہ مجھے میرے عہدے سے ہٹانے والا ہے، کیونکہ تمام وجوہات اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ میں بہت ہی جلد اپنی طاقت کو کھو بیٹھوں گا۔ لیکن میری تمام پریشانیوں پر ایک خوشی بہت بھاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت ہی جلد سلطان تغرل کو شہید کر دیا جائے گا۔ الپاگوتی سنتے پریشان ہو جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے وہ کیسے؟ اور پھر کیا کاؤ منوس الپاگوت کو تمام کہانی بتاتا ہے کہ میں نے کس طرح سلطان تغرل کو مارنے کے لیے ایک سپاہی کو بھیجا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اب تک سلطان تغرل کو شہید کر دیا گیا ہو۔ دوسری طرف استاد البیرونی حسن تابع سے کہتے ہیں، یہ جو نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ دنیا کی اب تک کی سب سے بہترین منجنیق کا نقشہ ہے، اور میں نے اپنے استادوں کی مدد سے اس علم کو حاصل کیا ہے، اور اب میں اسی علم کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے لیے بہترین منجنیقوں کا انتظام کر رہا ہوں۔ اور پھر حسن تابع منجنیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، اس منجنیق میں کیا کچھ بھرا جائے گا؟ اور پھر البیرونی انہیں بتاتے ہیں کہ اس منجنیق میں آگ کے گولے بھر دیے جائیں گے۔ ان گولوں کا سائز بہت بڑا ہوگا، یہاں تک کہ وہ کسی بھی قلعے کی دیوار کو توڑنے کے لیے کافی ہوں گے۔ یہاں تک کہ آندھی طوفان بھی آ جائیں تو وہ ہماری منجنیقوں کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران استاد البیرونی کی نظر الپرسلان کی گردن پر موجود زخم پر پڑتی ہے تو پریشان ہو کر پوچھتے ہیں، یہ زخم کیسا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا زخم پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ سنتے الپرسلان چونک جاتے اور کہتے ہیں، یہ زخم مجھے تب آیا تھا جب میں زندان میں موجود تھا، لیکن میں نے زندان میں موجود نہ تو چوہوں کو چھوا اور نہ ہی ادھر پڑی ہوئی کسی لاش کو چھونے کی کوشش کی۔ میرے ساتھی بھی زخم کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا، لیکن ہو سکتا ہے یہ کوئی خطرناک بیماری ہو۔ البیرونی یہ سن کر کہتے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے زخم کا معائنہ کرتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات چوہوں کے کاٹنے سے یا پھر کسی مردہ لاش کی وجہ سے طاعون نہیں ہوتا، بلکہ اس لاش پر موجود کیڑے مکوڑوں کی مدد سے بھی طاعون کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب طاعون کی بیماری کو سب سے خطرناک سمجھا جاتا تھا اور اس کا علاج کرنا ہر کسی طبیب کے بس کی بات نہیں تھی۔ لہٰذا یہ سنتے ہی الپرسلان اور ان کے ساتھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ طاعون کی بیماری ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ میں پہلے ہی اپنے زخمی ہاتھ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن اب اس کے بعد طاعون کی بیماری آ گئی ہے، اور جبکہ میں واسپورا کان کے علاقے کو فتح کرنے کے بارے میں منصوبے بنا رہا ہوں۔ اور پھر جیسے ہی البیرونی الپرسلان سے کہتے ہیں، مجھے آپ کی بیماری کا علاج کرنا ہوگا، آپ میرے ساتھ آئیں۔ الپرسلانی سن کر غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں، میں کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا، میرے پاس جو بھی آنے کی کوشش کرے گا یا میرے زخم کو چھونے کی کوشش کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بیمار ہو جائے، لہٰذا مجھے اپنے ساتھیوں سے بہت دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہتی ہے الپرسلان اس جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تمام ساتھی اور البیرونی صاحب بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ الپرسلان اپنا علاج کرنے کے بجائے غصے میں آ کر ہماری باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ دوسری طرف لیباریت کے بیٹے اور کیکاؤ منوس آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تک تو سلطان تغرل کے شہید ہونے کی خبر آ جانی چاہیے تھی۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران جنرل دوکاس جیوجن کو اپنا قیدی بنا کر اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی تمام لوگوں کی نظر جنرل دوکاس پر پڑتی ہے تو وہ حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں، اور پھر کیکاؤ منوس پریشان ہو کر کہتا ہے، میں نے جو کچھ سنا تھا وہ بالکل ٹھیک سنا تھا، جنرل دوکاس واپس آ چکا ہے۔ لیباریت کے بیٹے بھی جنرل دوکاس کو دیکھنے کے بعد غصے میں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو اسے خود خنجر مار مار کر پہاڑی سے نیچے گرا دیا تھا، تو یہ بھوت کی طرح واپس کیسے آ گیا؟ اور پھر جنرل دوکاس مسکراتے ہوئے ان تمام لوگوں کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جیسے تم لوگوں نے ایک بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ یہ سنتے لیوان غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر اپنا خنجر نکال کر جنرل دوکاس کے کندھے میں گھسا دیتا ہے۔ جنرل دوکاس اپنی جان بچانے کے لیے لیوان کے حملے کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے بازنطینی سپاہی جو کہ جنرل دوکاس کے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کرائے کے سپاہیوں سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جیسے دونوں گروہوں میں لڑائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تیار ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو لڑائی اور شور شرابے کی آواز سننے کے بعد بازنطینی سفیر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں بازنطینی شہنشاہ کے حکم کے مطابق اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے تمہیں رک جانے کا حکم دیتا ہوں۔ لہٰذا بازنطینی سفیر کی بات سنتے ہی تمام لوگ اپنی لڑائی کو بھول جاتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بازنطینی سفیر آرکادیوس جنرل دوکاس کی طرف دیکھ کر حیران ہو رہا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا آپ زندہ ہیں؟ میں نے تو سنا تھا کہ آپ مر چکے ہیں، وہ بھی طاعون کی بیماری سے۔ جنرل دوکاس سے سن کر کہتا ہے، تمام لوگ یہی سمجھ رہے تھے۔ اور پھر جنرل دوکاس رتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے، جن لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی وہ قتل کرنے میں اتنے ماہر نہیں تھے، وہ صحیح طریقے سے میرا خاتمہ کرنے میں ناکام رہے اور میں بچ کر واپس آ گیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ گھٹیا لوگ سلطان تغرل کو ختم کرنے میں بھی ناکام ہوئے۔ یہ سنتے الپاگوت بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ کم سے کم سلطان تغرل کی خبر تو ملی کہ وہ بالکل صحیح سلامت ہیں۔ اور پھر آرکادیوس جنرل دوکاس سے پوچھتا ہے، جیوجن کہاں ہے؟ جنرل دوکاس اس بگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس زندان والی گاڑی میں جیوجن موجود ہے۔
اور پھر جیسے تمام لوگ جوجن کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور زندان والی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں جوجن موجود نہیں ہے، اور پھر جنرل دوکاس یہ منظر دیکھتے سمجھ جاتا ہے کہ جوجن فرار ہو چکا ہے اور وہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے واپس آئے گا۔ ناظرین، اس کے بعد وہ منظر دکھایا جاتا ہے کہ جب بازنطینی سپاہی جوجن کو گرفتار کرنے کے بعد زندان والی بگی میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو اسی دوران فرزاد کی نظر جوجن اور الپرسلان پر پڑ جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ الپرسلان نے اپنی جان بچانے کے لیے جنرل دوکاس کو جوجن کے حوالے کر دیا، اور پھر جنرل دوکاس نے جوجن کو اپنا قیدی بنا لیا۔ لہٰذا وہ چھپتے ہوئے اس زندان والی بگی کے قریب پہنچ جاتا ہے اور بڑی چالاکی کے ساتھ فرزاد اس تالے کو کھول کر جوجن کو فرار ہونے میں اس کی مدد فراہم کرتا ہے، اور پھر جوجن فرزاد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے، میں جنرل دوکاس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جب اسے اندازہ ہوگا کہ وہ مجھے قیدی بنا کر لے کر جا رہا ہے، لیکن اس زندان والی بگی میں جوجن موجود نہیں ہے۔ یعنی کہ جوجن کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ فرزاد ہی وہ گھٹیا انسان ہے جس نے پہلے جنرل دوکاس کی جان بچائی، اب وہ اپنے مفاد کی خاطر جوجن کی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر جوجن فرزاد سے کہتا ہے، تمہیں معلوم تھا کہ میں بگی میں موجود ہوں، اس کا مطلب تم چھپ کر جنرل دوکاس، الپرسلان اور مجھے دیکھ رہے تھے، کیا میں نے بالکل ٹھیک کہا؟ فرزاد مسکرا کر کہتا ہے، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، لیکن مجھے ایک بات تکلیف دے رہی ہے۔ میں نے جنرل دوکاس کو ڈھونڈا تھا، میں نے اس کا علاج کیا، لیکن ابراہیم ینال نے الپرسلان کے ساتھ مل کر جنرل دوکاس کا سودا کر دیا۔ میں اسے اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا سارا فائدہ ابراہیم ینال نے اٹھا لیا، لہٰذا میں نے تمہاری مدد کی ہے اور میں بدلے میں کچھ چاہتا ہوں۔ جوجن نے سن کر کہتا ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جنرل دوکاس کی طرح نہیں ہوں۔ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے اور وقت آنے پر میں تمہارے احسان کا بدلہ چکاؤں گا اور تمہیں بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا۔ دوسری طرف الپرسلان جو کہ اپنے ساتھیوں سے دور جنگل میں پہنچ جاتے ہیں اور الپرسلان کے ساتھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے الپرسلان کے قریب پہنچ جاتے اور کہتے ہیں، ہمیں معاف کیجیے گا حضور، لیکن ہم آپ سے جدا نہیں رہ سکتے۔ الپرسلانی سن کر کہتے ہیں، میں کبھی بھی اپنے قبیلے میں واپس جا کر اپنے لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پر نہیں لگا سکتا، لہٰذا استاد البیرونی سے بولیں کہ وہ طبیب والا سارا سامان لے کر اس جگہ پر پہنچ جائیں، یعنی جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا تو میرا قیام اسی جنگل میں رہے گا، میں تم سے اور اپنے گھر والوں سے دور رہوں گا۔ اور پھر جیسے ہی الپرسلان کی تمام باتیں سننے کے بعد الپرسلان کے ساتھی جذباتی ہو جاتے اور کہتے ہیں، ہم آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ الپرسلان اپنے ساتھی کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ہے، لیکن ہمیں احتیاط سے بھی کام لینا چاہیے۔ میں اپنا علاج کروانے کی بھرپور کوشش کروں گا، اگر میرے نصیب میں ایسے ہی مرنا ہوگا تو میں مر جاؤں گا، اور اگر میرے نصیب میں جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہونا ہوگا تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ ایک طرف الپرسلان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحث میں مصروف ہوتے ہیں کہ تمہیں فوری طور پر یہاں سے جانا ہوگا، میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا، تو دوسری طرف البیرونی یہ تمام خبریں اور الپرسلان کے گھر والوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ چاغری صاحب یہ باتیں سنتے ہی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں، تعاون کا تو ہمارے زمانے میں کوئی علاج نہیں ہے، اس کا مطلب الپرسلان کی جان خطرے میں ہے، لہٰذا میں بھی اس زخم کی نشاندہی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جنگل میں جاؤں گا۔ تعاون کا نام سنتے ہی الپرسلان کی بہن اور اکثر خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان کی بیوی اور حاجی صاحب انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ حملہ یقینی طور پر کافروں نے ہی کروایا ہے، کیونکہ قبر میں چھپنا کوئی مسلمان کبھی نہیں سوچ سکتا، ضرور یہ کسی شیطان کا کام ہے، اور کافروں سے بڑھ کر گندی سوچ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ سلطان تغرلی سن کر کہتے ہیں، تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، کیونکہ ہم نے جنگ لڑنے کے لیے اپنی تلواروں کو تیز کر لیا ہے، اپنے گھوڑوں کی رفتار بڑھا لی ہے، اپنی کمانوں کو کھینچ لیا ہے، لہٰذا یہ تمام تیاریاں دیکھ کر ہمارے دشمنوں کے دلوں پر ہمارا خوف طاری ہو چکا ہے، لہٰذا وہ بہادروں کی طرح میدان جنگ میں لڑنے کی بجائے ہمیں چھپ کر بزدلوں کی طرح ہرانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بالآخر سلطان اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، اب ہمیں بھی اپنی تیاریوں کو مکمل کر لینا چاہیے اور بہت ہی جلد اس جنگ کا آغاز کر لینا چاہیے۔ تو دوسری طرف الپرسلان اس غار میں بیٹھے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران اکثر خاتون بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور الپرسلان کو پریشان دیکھ کر کہتی ہیں، میں یہاں پر تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں، میں تمہارا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں پر آئی ہوں، تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا، بہت ہی جلد استاد البیرونی اور آپ کے والد صاحب یہاں پر پہنچ جائیں گے۔ الپرسلان یہ باتیں سن کر مزید حوصلے میں آ جاتے اور کہتے ہیں، آپ یہاں پر آئی، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن مجھ سے دور رہنا، اگر آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو آپ کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کی جان خطرے میں آ جائے۔ اکثر خاتون نے سن کر کہتی ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر میں کیسے زندہ رہ پاؤں گی؟ بہت ہی جلد ہماری شادی ہونے جا رہی تھی، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ آپ کو صحت یابی نصیب ہو جائے اور آپ کو جلد سے جلد اس بیماری کا علاج کروانا ہوگا تاکہ ہم دونوں مل کر دشمنوں کے خلاف لڑ سکیں اور پاسپورا کان کے علاقے کو فتح کر سکیں۔ ایک طرف ابراہیم ینال اپنے ساتھی کوتاہی سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سلطان تغری پر قاتلانہ حملہ کروایا گیا ہے، ہمارے دشمن جنگ لڑنے سے پہلے ہی ہم لوگوں سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکے ہیں، لہٰذا مجھے اپنی وفاداری دکھانی ہوگی تاکہ اس لڑی جانے والی جنگ کی قیادت مجھے سونپ دی جائے اور یوں میرا اگلا سلطان بننے کے مواقع بڑھ جائیں۔
کوتا یہ سن کر کہتا ہے اگر آپ کی جگہ وہ قیادت الپرسلان کو سونپ دی گئی اور لشکر اس کے ماتحت کر دیا گیا تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ابراہیم ینال یہ سن کر اس منظر کو یاد کرتا ہے جب اس کی ملاقات جنرل دوکاس سے ہوئی تھی، اور پھر جنرل دوکاس ابراہیم ینال کو بتاتا ہے کہ الپرسلان نہ تو مجھے اور نہ ڈیوجن کو اتنی بے صبری سے مارنا چاہتا ہے جتنا وہ کیکاؤ منوس کو مارنا چاہتا ہے، کیونکہ کیکاؤ منوس نے آپ کی بھابھی یعنی کہ چاغری صاحب کی خاتون کو قتل کیا تھا جو کہ الپرسلان کی والدہ ہیں۔ یہ سنتے ابراہیم ینال پریشان ہو جاتا ہے کہ کیکاؤ منوس نے کتنی گھٹیا حرکت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ خوش بھی ہو جاتا ہے کہ اگر میں سلطان تغرل کو یہ بتا دوں کہ اگر اس جنگ کی قیادت الپرسلان یا چاغری صاحب کرتے ہیں تو وہ جنگ میں فتح یاب ہونے کی بجائے ان کا سارا دباؤ اسی بات پر ہوگا کہ وہ کسی بھی طریقے سے کیکاؤ منوس کو مار ڈالیں، یعنی کہ انتقام کی آگ میں وہ اندھے ہو جائیں گے، اور واسپورا کان کے علاقے کو فتح کرنے کی بجائے ان کا سارا زور کیکاؤ منوس کو مارنے پر ہوگا۔ اس طرح ہم جنگ ہار بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا جیسے ہی یہ تمام سچائی میں سلطان کو بتاؤں گا تو وہ ہمارے فوج کی قیادت نہ تو چاغری صاحب کو سنبھالنے کے لیے دیں گے اور نہ ہی الپرسلان کو۔ اس طرح میں فوج کی قیادت کروں گا اور رتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک طرف اقصی خاتون اور الپرسلان آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران البیرونی صاحب بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ دونوں کو پریشان دیکھ کر کہتے ہیں پہلے مجھے الپرسلان کے زخم کا معائنہ کرنا ہوگا، اور پھر وہ جیسے الپرسلان کے زخم کا معائنہ کرتے ہیں تو وہ الپرسلان کو بتاتے ہیں کہ فی الحال تو آپ کے زخم میں کوئی ایسی تبدیلی نظر نہیں آ رہی بظاہر جو خطرے کی علامت ہو، لیکن مجھے انجیکشن کی مدد سے آپ کے خون کا معائنہ کرنا ہوگا۔ اندر الپرسلان کے خون کا معائنہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اسی دوران غار کے باہر چاغری صاحب حسن تابع کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر الپرسلان کے ساتھی انہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے اقصی خاتون کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ زبردستی اس غار میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی جہاں پر الپرسلان تھے۔ الپرسلان پہلے ہی زخمی حالت میں ہیں اور ہمارے لاکھ روکنے کے باوجود بھی اقصی خاتون الپرسلان سے ملاقات کرنے کے لیے چلی گئی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ چاغری صاحب یہ سن کر مزید پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ الپرسلان کے حق میں دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ الپرسلان پہلے ہی ہاتھ کے زخم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن اب یہ طاعون کی بیماری بھی انہیں لگ چکی ہے، لہٰذا ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا رہے گی کہ الپرسلان مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں اور اقصی خاتون کی جان بھی خطرے میں نہ ہو۔ دوسری طرف بازنطینی سفیر لباریت کے بیٹوں اور جنرل دوکاس کا مقدمہ سن رہا ہوتا ہے کہ لباریت کے بیٹوں نے جنرل دوکاس کو مارنے کی کوشش کیوں کی، اور پھر وہ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے والد صاحب کا قاتل ہے۔ ہم اپنے بازنطینی شہنشاہ کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن جس گھٹیا انسان نے ہمارے والد صاحب کو قتل کیا ہو، کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنے والد صاحب کے قتل کا بدلہ لے سکیں؟ لیکن میں نے اسے مارنے کی بھرپور کوشش کی تھی، یہ تو اس کی خوش نصیبی تھی کہ یہ بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ بازنطینی سفیر یہ سن کر کہتا ہے لباریت کے بیٹوں نے حالات کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ رتی یہ سن کر کہتا ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم تو شروعات سے ہی سلجوقوں کے ساتھ دشمنی کو نبھاتے آئے ہیں، لیکن اگر کسی نے سلجوقوں کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ہمارے بازنطینی گورنر کیکاؤ منوس اور جنرل دوکاس ہیں۔ اور جب یہ خبر بازنطینی شہنشاہ کے پاس پہنچے گی کہ الپرسلان نے آرمنائی کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے ہم مذہب لوگ ہماری حمایت کرنے کی بجائے الپرسلان کے گیت گا رہے ہیں، تو بازنطینی شہنشاہ اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، اور وہ ہم دونوں بھائیوں پر کیکاؤ منوس اور جنرل دوکاس کو مارے جانے کے الزام کو بھول کر تم لوگوں کو سزا دینے کے لیے پہنچ جائیں گے، کیونکہ بازنطینی شہنشاہ کسی بھی حال میں اپنے علاقوں پر سلجوقوں کی حکمرانی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ لہٰذا الپرسلان دن بدن مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے مل کر اپنا وقت ضائع کیے بغیر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو الپرسلان بہت ہی جلد واسپورا کان کے علاقے پر قبضہ کر لے گا۔ اور پھر جیسے کہ کیکاؤ منوس اور لباریت کے بیٹوں کے درمیان بحث بڑھ جاتی ہے تو بازنطینی سفیر دونوں کو خاموش کراتے ہوئے کہتا ہے مجھے رتی کی بات سننے دو، اور پھر رتی بازنطینی سفیر سے کہتا ہے ہم صرف ایک ہی صورت میں بازنطینی شہنشاہ کے غصے کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سلطان تغرل کو مارنے میں ناکام رہے ہیں، اور جیسے یہ خبر سلجوقوں میں پھیل جائے گی کہ بازنطینیوں نے ہمارے سلطان کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ہم سے بدلہ لینے کے لیے اور واسپورا کان کے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے اپنی تیاریاں جلد سے جلد مکمل کر لیں گے، اور جس قدر ہم نے آپسی اختلافات کی وجہ سے بری حرکتیں کی ہے اس کی وجہ سے بازنطینی شہنشاہ بھی ہماری مدد کرنے کے لیے کسی بھی لشکر کو یہاں پر نہیں بھیجے گا، لہٰذا ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت سلطان کے لشکر سے ٹکرانا ہوگا۔ اگر ہم اپنے اختلافات کو ختم کر کے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو تبھی ہم زندہ بچ پائیں گے اور اپنے اپنے مقصد کو حاصل کر پانے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ اور پھر بازنطینی سفیر یہ سن کر کہتا ہے کیا تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر ہے کہ سلطان تغرل کے لشکر سے لڑا جا سکے؟ رتی جواباً کہتا ہے جی ہاں میرے چچا نارمن، اگر ہم تمام بازنطینی گورنر مل کر الپرسلان اور اس کے ساتھیوں سے مقابلہ کریں تو ہم انہیں واسپورا کان کے علاقے کو فتح کرنے سے روک سکتے ہیں۔ یہ سنتے کہ کیکاؤ منوس پہ غصہ میں پاگل ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے نارمن ہاروے جو تمہارا چچا ہے وہ میرا جانی دشمن ہے، وہ کبھی بھی میرے اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا، مجھے مشکل حالات میں بھی
اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں کبھی بھی اپنی سرزمین پر اسے ایک بھی قدم رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ بازنطینی سفیر یہ سن کر کہتا ہے، یہ تمہاری سرزمین نہیں ہے، یہ بازنطینی شہنشاہ کی سرزمین ہے۔ جب تک وہ چاہیں گے تو یہ سرزمین تمہارے ماتحت رہے گی، اور اگر بازنطینی شہنشاہ اپنا حکم سناتے ہیں تو تمہیں بھی تمہارے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ بازنطینی سفیر کی یہ بات سنتے تمام لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ رتی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے پہلے کہ سلجوقی ہم لوگوں پر حملہ کریں، ہم واسپورا خان کے علاقے کی حفاظت کرنے کے لیے سلجوقوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف البیرونی جیسے ہی الپرسلان کے خون کا معائنہ کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ تمہیں طاعون نہیں ہے، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ تمہیں ایک اور خطرناک بیماری ہے جو کہ لا علاج ہے۔ یہ سنتے الپرسلان مزید پریشان ہو جاتے ہیں کہ پہلے میں طاعون سمجھ رہا تھا، لیکن یہ تو کوئی اور بیماری نکلی ہے، اور پھر وہ البیرونی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مجھے اس بیماری کا نام بتائیں اور اس کا علاج بتائیں کہ میں کس حد تک اس پر قابو پا سکتا ہوں۔ البیرونی جواباً کہتے ہیں، آپ موت کی طرف ایک قدم بڑھا چکے ہیں، یعنی کہ آپ کی کلائی کا زخم اور اب گردن پر موجود یہ زخم، آپ کا خون گاڑھا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس بیماری کے متعلق کچھ معلومات سے آگاہ کروں، مجھے تمہارے ساتھیوں سے بھی کچھ بات کرنی ہے۔ اور پھر وہ دونوں بات چیت کرنے کے لیے الپرسلان کے گھر والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جو کہ اس غار کے باہر کھڑے بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ الپرسلان کو طاعون کی بیماری ہے یا نہیں۔ بالآخر تمام لوگ بڑی بے صبری سے البیرونی کے بولنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر البیرونی الپرسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، الپرسلان کو طاعون کی بیماری نہیں ہے، بلکہ ان کی گردن پر جو زخم ہے وہ جڑی بوٹیوں کا رد عمل ہے، جو کہ میں نے ان کی کلائی کے زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے انہیں دوا کے طور پر استعمال کروائی تھی۔ بالآخر تمام لوگ یہ باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ الپرسلان کو گلے لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کو طاعون جیسی مہلک بیماری نہیں ہے۔ ابھی خوشی کا یہ سماں ہوتا ہے، اسی دوران باتور صاحب بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ الپرسلان کو صحت یاب دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، میں نے سنا تھا کہ آپ کو طاعون کی بیماری ہو چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تمام لوگ آپ سے گلے مل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو طاعون کی بیماری نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک خطرناک خبر سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ سلطان تغرل کو کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف لباریت کے بیٹے ہاروے کے لشکر کے بارے میں اپنی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے یہ بازنطینی گورنر بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہو، میرے پاس سونا ہو اور رہنے کے لیے ایک بہترین مقام ہو، تاکہ میرے سپاہی وہاں پر سکون سے زندگی گزار سکیں اور لڑنے کے وقت روم کی خدمت کر سکیں۔ کیکاؤ منوس یہ سن کر اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم ہماری سرزمینوں پر پناہ نہیں لے سکتے۔ لیکن بازنطینی سفیر کیکاؤ منوس کو خاموش کرواتے ہوئے کہتا ہے، میں یہاں پر تم سے عہدے میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، لہٰذا یہاں پر میرا ہی حکم چلے گا۔ تو دوسری طرف کاراجہ خاتون پیٹ میں درد ہونے کا ناٹک کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور سلجوقی سپاہی یہ منظر دیکھنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں کہ کاراجہ خاتون چلا چلا کر کہہ رہی ہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے فوری طور پر اپنے قبیلے واپس جا کر آخنی اماں کو اپنی صحت کا معائنہ کروانا ہوگا۔ سپاہی سن کر پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے باقی ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ ہم قبیلے کی طرف واپس جا رہے ہیں کیونکہ کاراجہ خاتون کی طبیعت خراب ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ الپرسلان اور چاغری صاحب اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ سلطان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا حال پوچھنے کے لیے گئے ہوتے ہیں کہ سلطان پر کسی نے قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر الپرسلان سلطان سے کہتے ہیں، ہمارے دشمنوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم نے جنگ لڑنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، لہٰذا وہ میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ہی ہم لوگوں سے خوف زدہ ہو گئے اور بزدلوں کی طرح آپ پر حملہ کروا کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، اور میں کبھی بھی اتنی گھٹیا جرت کرنے والے انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر الپرسلان البیرونی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی منجنیکوں کو بہت بڑا اور مضبوط بنا لیا ہے، اور آپ کے مطابق ہم انہیں 400 گز کے فاصلے سے پتھر بھرنے کے بعد حملے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ استاد البیرونی سن کر کہتے ہیں، ہاں میں نے بالکل ٹھیک کہا تھا، لیکن میں نے ابھی تک اس بات کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ الپرسلان مسکرا کر کہتے ہیں، تو اس بات کا تجربہ بھی کر لیتے ہیں، ہم مجنیکوں کی مدد سے بازنطینی ٹھکانوں پر حملہ کریں گے اور ہم ان کے مرکز کو نشانہ بنائیں گے جہاں پر وہ اپنے جنگی سامان کو رکھتے ہیں، جہاں پر گولہ بارود اور تلواریں بھی موجود ہوتی ہیں۔ حسن تابع مسکرا کر کہتے ہیں، وہاں پر صرف گولہ بارود اور ہتھیار نہیں ہے، بلکہ وہاں پر دستاویزات بھی موجود ہیں، وہاں پر ٹیکسز کا سامان بھی رکھا جاتا ہے اور کچھ اہم قسم کے نقشے بھی ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ٹھکانے پر حملہ کیا گیا تو انہیں بہت بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ ہمارے سلطان کو شہید کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جلد ہی انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ سلطان کو شہید کرنے کی جرت کے نتیجے میں انہیں کیا پھل ملنے والا ہے۔ الپرسلانی سن کر کہتے ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، کیونکہ الپا گوت نے بھی مجھے اس ٹھکانے کے بارے میں بتایا تھا کہ اہم دستاویزات کو اسی مرکزی مقام کے نیچے چھپایا گیا ہے۔ ہم شروعات میں اس رد عمل کا اظہار کریں گے کہ جیسے ہم حملہ کرنے میں ناکام ہو گئے، لیکن جیسے ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا اور وہ ہمارے جال میں پھنس جائیں گے تو تب ہم انہیں اپنی اصلی طاقت کا نظارہ دکھائیں گے۔
और फिर सुल्तान तमाम बातचीत सुनने के बाद बहुत ज़्यादा पुरजोश होकर कहते हैं, अब मजनीकों को इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। हम आर्चिस के मकाम पर ही हमला करेंगे और उनके मरकजी दफातर को तबाह करेंगे और इस लश्कर की क़यादत खुरासान का शेर मेरा भाई चागरी करेगा। ये सुनते इब्राहिम यनाल परेशान हो जाता है, जो कि इस लश्कर की क़यादत करने के सपने देख रहा होता है। और फिर वो सुल्तान से कहता है, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। और फिर वो बड़ी चालाकी से उस बात को इस्तेमाल करते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि चागरी साहब ही इस लश्कर की क़यादत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जैसे ही कैकाओ मनूस के दफातर को आग लगा दी जाएगी तो इस तरह कैकाओ मनूस से चागरी साहब अपनी शहीद बीवी के कत्ल का बदला लेने में कामयाब हो जाएंगे। ये सुनते चागरी साहब के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है कि क्या कैकाओ मनूस ही वो घटिया इंसान था जिसने मेरे कबीले पर हमला करने के बाद मेरी बीवी को शहीद कर दिया था। कैकाओ मनूस का नाम सुनते ही अल्परसलान और सुल्तान गुस्से से इब्राहिम यनाल की तरफ देखते हैं कि तुम्हें इस मौके पर इस सच्चाई के बारे में चागरी साहब को नहीं बताना चाहिए था। लेकिन इब्राहिम यनाल मासूम बनने का नाटक कर रहा होता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता था। यानी कि सुल्तान और अल्परसलान इस सच्चाई के बारे में पहले ही से जानते थे कि कैकाओ मनूस ने चागरी साहब की बीवी और अल्परसलान की वालदा को कत्ल किया है। ये तमाम बातें सुनते ही चागरी साहब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, क्या इस सच्चाई के बारे में मेरे अलावा कोई जानता था? इब्राहिम यनाल ये सुनकर कहता है, माफ कीजिएगा, लेकिन शायद कुछ और लोग भी जानते हैं। और फिर वह अल्परसलान और सुल्तान की तरफ इशारा करता है। लिहाजा सुल्तान वहां पर मौजूद तमाम लोगों को उस कमरे से निकल जाने का हुक्म देते हैं और फिर वो चागरी साहब और अल्परसलान को रोक लेते हैं। जैसे ही अल्परसलान चागरी साहब से बात करने के लिए आगे बढ़ता है तो चागरी साहब अल्परसलान को जाने का इशारा करते हैं कि तुम यहाँ से फौरी तौर पर मेरी नज़रों के सामने से दूर चले जाओ, क्योंकि तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई है। और फिर अल्परसलान के चाहते ही चागरी साहब अपने छोटे भाई से शिकवा कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पर एक सुल्तान से नहीं बल्कि अपने भाई से बात कर रहा हूँ। और अब मुझे बताओ मेरे भाई, तुम इस सच्चाई के बारे में कब से जानते हो और तुमने मुझे ये सच्चाई क्यों नहीं बताई? और ना ही अल्परसलान ने। सुल्तान ये बातें सुनने के बाद अपने तख्त से नीचे उतरते हैं और अपने भाई के कंधों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मजबूत रहना। मैंने ये सच्चाई तुम्हारे आग में जलने वाले शोलों को बुझाने के लिए छुपाई रखी थी। अगर तुम जान लेते तो तुम कभी भी कैकाओ मनूस से मुआहिदा ना करते और मुआहिदे से पहले ही उसे जहन्नुम हासिल करने की कई बार कोशिश कर चुके होते। शायद वो मारा भी जा चुका होता, लेकिन तुम कहीं ना कहीं अपने कबीले और अपनी औलाद को मुश्किल हालात में छोड़कर चले जाते या वो किसी मुसीबत का शिकार हो जाते। कुछ चीज़ों के बारे में वक्त में जानना ही बहुत अच्छी बात होती है। चागरी साहब ये सुनकर रोना शुरू हो जाते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर मैं इंतकाम की आग में जलता हुआ शहीद भी हो जाता तो फिर मुझे क्या ही अफसोस था। उस घटिया इंसान ने मुझे मेरी जान से प्यारी बीवी को मुझसे छीन लिया। और फिर वो सुल्तान को पीछे हटाते हुए कहते हैं, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे तुम पर बेहद भरोसा था। सुल्तान ये सुनकर कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही मोहब्बत करने वाले और जज्बाती इंसान हैं। अगर मैं आपको रोकने की कोशिश करता भी तो आप मेरी बात नहीं सुनते और चले जाते। एक तरफ चागरी साहब और सुल्तान आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ अल्परसलान इब्राहिम यनाल का हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए पूछते हैं, तुम्हें सच्चाई के बारे में किसने बताया? और इस मौके पर तुम्हें इस सच्चाई के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए था। तुमने जो भी किया बहुत गलत किया है। ये सुनते ही इब्राहिम यनाल नाटक करते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, यानी कि मैंने ये हरकत जानबूझकर नहीं की है, बल्कि ये सब कुछ तो मुझे जनरल दोकास ने बताया था जब मैंने उसे छुपाकर अपने पास रखा हुआ था। उसने मुझे बताया कि कैकाओ मनूस ने तुम्हारी वालदा को शहीद किया था और मैं उसे जहन्नुम हासिल करने के बारे में तब से सोचता चला आ रहा हूँ। और फिर इब्राहिम यनाल इन तमाम बातों का अल्परसलान को इल्जाम ठहराते हुए कहता है, असल में कसूरवार मैं नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, कसूरवार तुम हो। तुमने सुल्तान और अपने बाबा जान से इस सच्चाई को कई सालों तक छुपाया है। तुम चाहते तो कैकाओ मनूस को मार डालते, लेकिन तुम्हारी वजह से वो तुम्हारे कबीले में आया, उसने खाना खाया, तुमने उसकी जान की हिफाजत की। तुम कैसे बेटे हो जो कि अपनी वालदा के कत्ल का बदला ना ले सके? और फिर जैसे इब्राहिम यनाल और अल्परसलान के दरमियान बहस बढ़ जाती है तो अल्तोजा खातून वहां पर पहुंच जाती और कहती हैं, दोनों अपनी अपनी आवाजें नीचे कर लो। तुम दोनों सुल्तान के कमरे के सामने खड़े होकर ऐसी फजूल बातों में वक्त ज़ाया नहीं कर सकते, जबकि हम सलजूक बड़ी मुसीबत का सामना करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ सुल्तान तुगरुल चागरी साहब को समझा रहे होते हैं कि हमारी बहादुरी से हमें क्या मिला, शहवार खातून शहीद हो गई। हमारे दुश्मन हमेशा ही हमारे प्यारों को यरगमाल बनाकर उन्हें शहीद करने की धमकियां लगाते हैं और हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब हम जवान हुआ करते थे तो हम दोनों एक साथ जंग पर जाया करते थे और एक साथ ही शिकार पर जाया करते थे। हमारे दुश्मन हम दोनों को पकड़ने में नाकाम हो जाया करते थे। कई बार जाल बिछाकर हमें पकड़ने की नाकाम कोशिश भी की गई, लेकिन एक दफा तुम्हें याद है कि एक दफा हमारे दुश्मनों ने मुझे यरगमाल बना लिया था और तुम मेरी जान बचाने की खातिर अपनी जान की परवाह किए बगैर जंगल में पहुंच गए थे। चागरी साहब ये सुनकर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हाँ मुझे याद है। मैं अपने प्यारों को तकलीफ में कैसे छोड़ सकता हूँ? जब किसी प्यारे को मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ? सुल्तान ने सुनकर कहते हैं, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब उन लोगों ने मुझे यरगमाल बनाया तो आपने मुझे आज़ाद करवाने के लिए
ان کے 130 سپاہیوں کو قیدی بنا لیا اور پھر مجھے آزاد کروا لیا۔ میں یہ بات کہنے سے ہچکچاتا ہوں، لیکن مجھے آپ پر بہت غرور ہے۔ آپ اصل میں میری بہت بڑی طاقت ہیں۔ میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ اس لیے کر جاتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا تو میرے پیچھے میرے بھائی چاگری صاحب ہیں، لیکن اگر میری زندگی میں آپ کو کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا اور میری طاقت میں کمی آ جائے گی، جو میں ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں کسی بھی صورت آپ کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ یہ سنتے ہی چاگری صاحب کی آنکھوں میں آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جذباتی ہو کر اپنے بھائی سلطان کو گلے لگا لیتے ہیں۔ ایک طرف جنرل دوکاس اور کیکاؤ منوس آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ چاہے ہم دونوں ایک دوسرے کے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ہمارا مفاد ہمیں ملا ہی دیتا ہے اور ہمیں قریب لے آتا ہے۔ ہمیں فوری طور پر لبارد کے بیٹوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، ورنہ وہ ہمارے علاقوں پر قبضہ کر کے حکمرانی کریں گے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی انہیں آ کر بتاتا ہے کہ ہم نے قلعے کے محاصرے کے لیے کھانا اور ادویات والے قافلے کو بلا لیا ہے۔ بہت ہی جلد وہ کھانا اور ادویات ہمارے قلعے میں پہنچ جائیں گی۔ اور پھر وہ سپاہی جنرل دوکاس کو بتاتا ہے کہ ہم نے جوجن کو ہر طرف تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیں کہیں نہیں ملا۔ جنرل دوکاس یہ سنتے غصے میں آ جاتا ہے اور چلا چلا کر کہتا ہے، لعنت ہو جوجن پر، میں ذاتی طور پر اسے ڈھونڈنے کے لیے جاؤں گا۔ جب تک میں اسے ڈھونڈ نہیں لیتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، الپرسلان سیزن 2 والوم 24 ایپیسوڈ نمبر 74 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ ایک طرف کا راجہ خاتون اپنے قبیلے میں پہنچ جاتی ہیں تو دوسری طرف جنرل دوکاس جوجن کو خود ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی الپرسلان اپنے قبیلے میں واپس پہنچتے ہیں تو وہ حسن تابع سے کہتے ہیں، اب مجھے اپنے بابا سے ملاقات کرنی ہوگی۔ آپ لوگ جا کر منجنیکوں کا معائنہ کریں اور منجنیکوں کو اسی مقام کی طرف لے جائیں جہاں پر ہم نے منجنیکوں کو نصب کرنے کے بعد دشمنوں کے اڈوں کو تباہ کرنا ہے۔ اور پھر جیسے ہی الپرسلان جاتے ہیں تو سلیمان کی بہن بھاگتی ہوئی سلیمان کے پاس آ کر انہیں بتاتی ہیں کہ کراجہ خاتون بھی قبیلے میں واپس آ چکی ہیں، راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ یہ سنتے سلیمان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم نے کراجہ خاتون کو جلا وطن کر دیا تھا، اب وہ قبیلے میں کیا کرنے کے لیے آئی ہے۔ لہٰذا وہ شفا خانے والے خیمے میں اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ بالآخر جیسے ہی الپرسلان اپنے والد صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے والد صاحب الپرسلان کو دیکھتے ان پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پہلے سلیمان کی بیوی کاراجہ خاتون نے ہم سے سچائی چھپائی، جس کی وجہ سے میری بیٹی شہوار خاتون شہید ہو گئی، اور تم نے بھی مجھ سے سچائی کو چھپایا ہے۔ میں کیکاؤ منوس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اس کو اپنے قبیلے میں پناہ دی جبکہ تم جانتے تھے کہ وہ تمہاری والدہ کا قاتل ہے۔ کیا میں اپنے بچوں پر بھی یقین نہیں کر سکتا؟ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میں کمزور انسان ہوں؟ کیا میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا یا تمہاری والدہ کے قتل کا بدلہ بھی نہیں لے سکتا؟ الپرسلانی سن کر کہتے ہیں، مجھے آپ کی طاقت اور قابلیت پر پورا بھروسہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ میری رگوں میں آپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ مجھ میں جو غصہ ہے وہ آپ کی طرف سے ہی مجھے وراثت میں ملا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ غصے میں آ کر کیکاؤ منوس کو جہنم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ چاگری صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، تم کیسے اپنی والدہ کے قاتل کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہو؟ تم مجھے سچائی بتا سکتے تھے۔ اور پھر جیسے چاگری صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ الپرسلان کو لان تان کر رہے ہوتے ہیں تو الپرسلان بھی جذباتی ہو جاتے اور چلا چلا کر کہتے ہیں، میں اپنی والدہ کے قاتل کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ میں نے وہی کچھ کیا ہے جو کچھ آپ نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے صبر سے کام لیا ہے، کیونکہ اس نے صرف میری والدہ کا ہی قتل نہیں کیا، اس نے بہت سے بے گناہ لوگوں کو بھی شہید کیا ہے۔ لہٰذا میں نے صبر کا گھونٹ اس لیے پیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے انتقام کے ساتھ ساتھ دوسرے شہید ہونے والے لوگوں کی جان کا بدلہ بھی لوں اور اسے انتقام کے شعلوں کی آگ میں جلا کر راکھ کر دوں۔ اور پھر چاگری صاحب الپرسلان کی باتیں سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا، اور پھر وہ اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے کئی سالوں تک اس سچائی کو مجھ سے چھپا کر رکھا اور اس درد کو اکیلے ہی برداشت کیا۔ کاش تم مجھے سچائی کے بارے میں پہلے بتا دیتے تو میں تمہارے درد میں برابر کا شریک ہو جاتا۔ دوسری طرف جیسے سلیمان اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، کاراجہ خاتون، تم مجھ سے اب دوبارہ جھوٹ مت بولنا۔ اگر تمہارے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہوئی یا وہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مارا جا چکا ہوگا، یعنی کہ کسی بھی قسم کا اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تم میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچ پاؤ گی۔ اور یہ کہنے کے بعد سلیمان وہاں سے چلا جاتا ہے اور آکنی اماں کاراجہ خاتون کا معائنہ کر رہی ہوتی ہیں، کہیں یہ جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ بالآخر الپرسلان اپنے والد سے ملاقات کرنے کے بعد اور تمام اختلافات کو ختم کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں البیرونی منجنیکوں کی تیاری مکمل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ الپرسلان کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس بار منجنیکوں میں بڑے پہیوں کا استعمال کیا ہے، ان کی رفتار دگنی ہو چکی ہے، لہٰذا انہیں جنگ کے دوران یا اس سے پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر البیرونی صاحب انہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے منجنیکوں کو سرخ لکڑی سے تیار کیا ہے جس کا وزن بہت کم ہوتا ہے اور ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ اور پھر حسن تابع بتاتے ہیں کہ سرخ لکڑی کی مدد سے تیار کی جانے والی منجنیکیں بہت ہی لچکدار ہوتی ہیں
انہیں بآسانی لکڑی کی مدد سے کھینچا جا سکتا ہے تاکہ وہ گولے بارود کو بھرنے کے بعد قلعے کی دیواروں کو بآسانی توڑ سکیں۔ ایک طرف آکنی اماں جیسے ہی کراجہ خاتون کا معائنہ کرتی ہیں تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ کراجہ خاتون اپنے بیٹے کو دنیا میں لانے سے پہلے ہی کھو چکی ہیں۔ کراجہ خاتون یہ سنتے رونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ تو پہلے ہی سچائی کے بارے میں جانتی تھی اور اب تو آکنی اماں بھی سمجھ چکی ہوتی ہیں۔ اور پھر کراجہ خاتون روتے ہوئے آکنی اماں سے کہتی ہیں کہ سلیمان کو اس سچائی کے بارے میں مت بتائیے گا، اگر اسے معلوم ہو گیا تو وہ مجھے فوری طور پر قبیلے سے باہر پھینک دے گا اور اب تو میری زندگی کا کوئی بھی مقصد باقی نہیں رہا۔ یہ سب کچھ اقصیٰ خاتون کی وجہ سے ہوا ہے، اگر وہ سچائی نہ بتاتی تو آج سب کچھ ٹھیک ہوتا اور نہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا جاتا، یا تو میں خود کو مار ڈالوں گی یا پھر اقصیٰ خاتون کو۔ آکنی اماں یہ تمام باتیں سننے کے بعد پریشان ہو جاتی ہیں۔ بالآخر سلیمان اجازت لینے کے بعد اس خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ آکنی اماں سے پوچھتا ہے کہ کیا میری آنے والی اولاد ٹھیک ہے؟ آکنی اماں وقتی طور پر جھوٹ بول دیتی ہیں کہ آپ کی اولاد بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کراجہ خاتون نے آکنی اماں سے کہا ہوتا ہے کہ میں اپنے شوہر کو اس سچائی کے بارے میں خود بتاؤں گی، لیکن سلیمان کو دیکھ کر وہ سچائی کو چھپا لیتی ہے اور آکنی اماں کو مجبوراً جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ سلیمان یہ تمام باتیں سن کر کہتا ہے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا، جیسے کل تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو تم صبح ہی صبح اپنی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد یہاں سے روانہ ہو جاؤ گی۔ ایک طرف سلطان ابراہیم ینال سے وضاحت طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہمارے بھائی کے سامنے اس موقع پر اس سچائی کے بارے میں کیوں بتایا کہ کیکاؤ منوس نے ان کی بیوی کو شہید کیا تھا۔ ابراہیم ینال ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے معاف کیجیے گا حضور، لیکن میں جذباتی ہو گیا تھا کیونکہ میں آپ کے فوج کے لشکر کی قیادت کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے ساری قیادت چاغری صاحب کے سپرد کر دی تھی، لہٰذا مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور میں نے غصے میں آ کر وہ تمام چیزیں بول دی جو مجھے بولنی نہیں چاہیے تھی، اور میں نے چاغری صاحب کے زخموں کو تازہ کر دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اب وہ کیکاؤ منوس کو کسی بھی صورت میں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سلطان یہ سن کر کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ چاغری صاحب نے پہلے بھی شہوار خاتون کے معاملات میں جذباتی ہو کر کام لیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بات کرنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ چاغری صاحب کیکاؤ منوس کو جہنم حاصل کرنے کے لیے ہماری فتوحات کو داؤ پر بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ بالآخر ابراہیم ینال سلطان کے دل میں شک پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر سلطان کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں ایک حکمران کے پاس 99 دماغ اور ایک دل ہوتا ہے، اگر وہ ایک دل تمام دماغوں پر حاوی ہو جاتا ہے تو وہ حکمران اچھے طریقے سے حکمرانی نہیں کر سکتا، لہٰذا حکمران کو چاہیے کہ وہ دل کی نسبت دماغ کو ترجیح دے اور اپنے تمام معاملات دماغ سے سوچنے کے بعد اپنے صحیح طریقے سے طے کرے۔ دوسری طرف اقصیٰ خاتون اور آکنی اماں آپس میں بات چیت کر رہی ہوتی ہیں کہ کراجہ خاتون کی وجہ سے سلچان خاتون بہت زیادہ غمزدہ ہیں، وہ انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، اور جیسے ہی کراجہ خاتون کی طرف دیکھتی ہیں تو انہیں شہوار خاتون کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران الپرسلان آواز دے کر اقصیٰ خاتون کو خیمے سے باہر بلا دیتے ہیں۔ اقصیٰ خاتون الپرسلان کو پریشان دیکھ کر ان کی پریشانی کی وجہ دریافت کرتی ہیں تو الپرسلان اقصیٰ خاتون کو بتاتے ہیں کہ تمہیں فوری طور پر اپنے والد یعنی کہ حسن تابع کو سچائی سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ اقصیٰ خاتون یہ سن کر کہتی ہے میں نے تو پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم واسپورہ کان کے علاقے کو فتح کرنے کے بعد اپنے والد کو سچائی کے بارے میں آگاہ کر دیں گے۔ الپرسلان سن کر کہتے ہیں میں نے بھی یہی غلطی کی تھی، میں نے کئی سالوں تک اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں اپنی والدہ کی محبت کو دیکھا اور تڑپ کو دیکھا، میں نے اس راز کو اپنے والد صاحب سے چھپایا، اور آج مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اپنوں سے کوئی بھی بات نہیں چھپانی چاہیے، لہٰذا میں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی صورت ہمت کرنے کے بعد حسن تابع کو سچائی سے آگاہ کر دیں کہ آپ ان کی بیٹی ہیں۔ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ سچائی چھپا کر ہم اپنے پیاروں کو پریشانیوں سے دور رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ پریشانی جب ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کبھی مت سوچنا کہ سچائی بتانے کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے، ورنہ آپ کے دشمن آپ کی سچائی جاننے کے بعد آپ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد بلکہ آج ہی حسن تابع کو اپنے والد صاحب کی سچائی کے بارے میں بتا دیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ الپرسلان اپنے ساتھیوں کو لے کر استاد البیرونی کی قیادت میں منجنی کے جمع کرنے کے بعد اسے بازنطینی راستے پر نصب کر دیتے ہیں، اور پھر وہ البیرونی سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ تمام حساب کتاب کرنے کے بعد اس کا نشانہ ہمارے ہدف پر لگے گا یا نہیں؟ استاد البیرونی جواباً کہتے ہیں جہاں تک میرا حساب کتاب مجھے بتاتا ہے تو میرا نشانہ اپنے ہدف پر ضرور لگے گا۔ الپرسلانی سن کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں چلو تو اس بات کا تجربہ کر لیتے ہیں، اور پھر استاد البیرونی سلیمان سے کہتے ہیں بڑے بڑے پتھر کے گولوں کو لے کر آؤ اور اس کے ساتھ بارودی مواد کو لپیٹ دیا جائے گا، جیسے ہی پتھر اپنے ہدف سے ٹکرائیں گے تو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے آگے بڑھ جائیں گے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس سامان کو منجنیکوں کے قریب لایا جاتا ہے، اور پھر الپرسلان حسن تابع سے کہتے ہیں جیسے گولوں کی آوازیں چاروں طرف گونجنا شروع ہو جائیں گی تو وہ بھی جوابی کارروائی کریں گے، ہمیں ہر خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اور پھر جیسے ہی الپرسلان بسم اللہ پڑھ کر سلیمان کو رسی کاٹنے کا حکم دیتے ہیں
کہ گولے بھرنے کے بعد منجنیکوں کی مدد سے اپنے ہدف پر نشانہ لگایا جائے۔ جنرل دوکاس جو کہ جنگل میں جوجن اور فرزاد کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جیسے ہی دھماکہ ہوتا ہے تو دھماکے کی آواز سنتے ہی جنرل دوکاس اور جوجن پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ دھماکہ کیسا تھا، یہ تو ہمارے علاقے کی طرف ہی کیا گیا ہے۔ بالآخر الپرسلان اور ان کے ساتھیوں کا تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے اور پہلا نشانہ ہی اپنے ہدف سے جا ٹکراتا ہے۔ بالآخر جیسے ہی دھماکے کی آواز کیکاؤ منوس اور لیبارت کے بیٹوں کے کانوں میں گونج اٹھتی ہے تو وہ بھی قلعے کی چھت پر چڑھ کر یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر لیبارت کا بیٹا کیکاؤ منوس سے کہتا ہے، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ اگر ہم نے حملے میں تاخیر کی تو پہلا حملہ سلجوکوں کی طرف سے کیا جائے گا، اور اب تم دیکھ ہی سکتے ہو یہ عام قسم کا دھماکہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے پہلے ہی الپرسلان اور اس کے ساتھیوں کو شکست دینے کے لیے ہاروے کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے۔ بہت ہی جلد ایک بہت بڑے سپاہیوں کا لشکر ہماری مدد کرنے کے لیے قلعے کی طرف پہنچ جائے گا، اور پھر جیسے ہی ہماری پیشکش بازنطینی شہنشاہ کی طرف رکھ دی جائے گی تو وہ بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ وہ کبھی بھی بازنطینی علاقوں کو سلجوکوں کے حوالے بآسانی نہیں کر سکتا، اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے علاقوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہماری شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ اور پھر جیسے دھماکہ کامیاب ہو جاتا ہے تو الپرسلان اور ان کے ساتھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کامیابی عطا کی۔ اب ہم اپنی منجنیکوں کو بہترین طریقے سے استعمال کر کے سلطان پر کیے جانے والے حملے کا انتقام لے سکتے ہیں۔ اور پھر تمام لوگ استاد البیرونی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر الپرسلان اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، اس سے پہلے کہ تمام جگہ کو آگ لگ جائے ہمیں فوری طور پر دستاویزات اپنے قبضے میں لینی ہوگی۔ اور پھر جیسے الپرسلان اپنے ساتھیوں کو لے کر دستاویزات کو حاصل کرنے کے لیے بازنطینی ہیڈ کوارٹر کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں تو اسی دوران فرزاد اور جوجن چھپ کر سلیمان اور البیرونی کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں کہ ایک ماہ گزر جانے کے بعد ہم 3 بڑے گولوں کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ گولے اتنے بڑے ہوں گے کہ قلعے کی دیواروں کو آسانی سے توڑا جا سکے۔ جوجن نے سن کر کہتا ہے، بہت خوب، تو تم ہمارے قلعوں کی دیواروں کو توڑنے کی تیاریاں کر رہے ہو۔ ایک طرف الپرسلان اور ان کے ساتھی اس مقام کی طرف آگے بڑھتے ہوئے بازنطینی سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے راستے میں آنے والے تمام بازنطینی سپاہیوں کو جہنم حاصل کرنے کے بعد ہیڈ کوارٹر کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف سلطان اور ابراہیم ینال چاغری صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر سلطان کے کہنے پر ابراہیم ینال چاغری صاحب سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی مجھے معاف کر دیں، میں نے جان بوجھ کر یہ تمام باتیں نہیں بولی تھی، میں جذباتی ہو گیا تھا اور مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کے دل پر کیا گزرے گی، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ کو سچائی کے بارے میں علم ہے، میری بات کرنے کا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا۔ چاغری صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، جو بات ہونی تھی سو ہو گئی، تم نے میرا دل دکھایا اور میں نے اپنے بھائی سلطان تغرل کا۔ وقتی طور پر یہ چیزیں بہت ہی افسردہ تھیں، لیکن کم سے کم مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میری بیوی کو شہید کرنے والا گھٹیا شیطان کون ہے، لہٰذا اب میں کیکاؤ منوس کو اپنی فوج کا کمانڈر ہونے کی حیثیت سے واسپورا کان کے علاقے کو فتح کروں گا اور کیکاؤ منوس کو جہنم واصل کروں گا۔ اور پھر چاغری صاحب جذباتی ہو کر کہتے ہیں، اگر پوری دنیا بھی میرے مخالف ہو جائے تو میں تب بھی کیکاؤ منوس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں کسی سے بھی ٹکرا سکتا ہوں اور میں اپنی بیوی کا انتقام لوں گا۔ یہ سنتے ہی ابراہیم ینال پریشان ہو جاتا ہے کہ فوج کا کمانڈر تو مجھے بننا تھا، لیکن چاغری صاحب اب بھی فوج کے کمانڈر ہونے کی حیثیت سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اور پھر سلطان تغرل چاغری صاحب سے کہتے ہیں، معاف کیجیے گا لیکن آپ فوج کے کمانڈر ہونے کی حیثیت سے اس لڑائی میں شامل نہیں ہو سکتے، آپ ہمارے سپاہیوں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل پر جو زخم ہے آپ اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے، اور آپ کیکاؤ منوس کو جہنم حاصل کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ چاغری صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، بہت ہی افسوس کی بات ہے، تم اپنے بھائی کے جذبات پر شک کرتے ہو، تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مجھے سب سے پہلے سلجوقی سلطنت کی بھلائی پیاری ہے، اس کے بعد میرا انتقام۔ غرض کے چاغری صاحب اور سلطان کے درمیان ابراہیم ینال کی وجہ سے بحث بڑھ جاتی ہے۔ ایک طرف کا راجہ خاتون اپنے قبیلے میں پہنچ جاتی ہیں تو دوسری طرف جنرل دوکاس جوجن کو خود ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی الپرسلان اپنے قبیلے میں واپس پہنچتے ہیں تو وہ حسن تابع سے کہتے ہیں، اب مجھے اپنے بابا سے ملاقات کرنی ہوگی، آپ لوگ جا کر منجنیکوں کا معائنہ کریں اور منجنیکوں کو اسی مقام کی طرف لے جائیں جہاں پر ہم نے منجنیکوں کو نصب کرنے کے بعد دشمنوں کے اڈوں کو تباہ کرنا ہے۔ اور پھر جیسے ہی الپرسلان جاتے ہیں تو سلیمان کی بہن بھاگتی ہوئی سلیمان کے پاس آ کر انہیں بتاتی ہیں کہ کراجہ خاتون بھی قبیلے میں واپس آ چکی ہیں، راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ یہ سنتے سلیمان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم نے کراجہ خاتون کو جلا وطن کر دیا تھا، اب وہ قبیلے میں کیا کرنے کے لیے آئی ہے، لہٰذا وہ شفا خانے والے خیمے میں اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ بالآخر جیسے ہی الپرسلان اپنے والد صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے والد صاحب الپرسلان کو دیکھتے ہی ان پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پہلے سلیمان کی بیوی کراجہ خاتون نے ہم سے سچائی چھپائی، جس کی وجہ سے میری بیٹی شہوار خاتون شہید ہو گئی، اور تم نے بھی مجھ سے سچائی کو چھپایا ہے۔ میں کیکاؤ منوس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اس کو اپنے قبیلے میں پناہ دی جبکہ تم جانتے تھے کہ وہ تمہاری والدہ کا قاتل ہے۔
کیا میں اپنے بچوں پر بھی یقین نہیں کر سکتا؟ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میں کمزور انسان ہوں؟ کیا میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا یا تمہاری والدہ کے قتل کا بدلہ بھی نہیں لے سکتا؟ الپرسلانی سن کر کہتے ہیں مجھے آپ کی طاقت اور قابلیت پر پورا بھروسہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ میری رگوں میں آپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ مجھ میں جو غصہ ہے وہ آپ کی طرف سے ہی مجھے وراثت میں ملا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ غصے میں آ کر یکاؤ منوس کو جہنم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ چاغری صاحب یہ سن کر کہتے ہیں تم کیسے اپنی والدہ کے قاتل کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہو؟ تم مجھے سچائی بتا سکتے تھے۔ اور پھر جیسے چاغری صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ الپرسلان کو لان تان کر رہے ہوتے ہیں تو الپرسلان بھی جذباتی ہو جاتے اور چلا چلا کر کہتے ہیں میں اپنی والدہ کے قاتل کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ میں نے وہی کچھ کیا ہے جو کچھ آپ نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے صبر سے کام لیا ہے کیونکہ اس نے صرف میری والدہ کا ہی قتل نہیں کیا، اس نے بہت سے بے گناہ لوگوں کو بھی شہید کیا ہے۔ لہٰذا میں نے صبر کا گھونٹ اس لیے پیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے انتقام کے ساتھ ساتھ دوسرے شہید ہونے والے لوگوں کی جان کا بدلہ بھی لوں اور اسے انتقام کے شعلوں کی آگ میں جلا کر راکھ کر دوں۔ اور پھر چاغری صاحب الپرسلان کی باتیں سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا، اور پھر وہ اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے کئی سالوں تک اس سچائی کو مجھ سے چھپا کر رکھا اور اس درد کو اکیلے ہی برداشت کیا۔ کاش تم مجھے سچائی کے بارے میں پہلے بتا دیتے تو میں تمہارے درد میں برابر کا شریک ہو جاتا۔ دوسری طرف جیسے سلیمان اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ راجہ خاتون تم مجھ سے اب دوبارہ جھوٹ مت بولنا۔ اگر تمہارے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہوئی یا وہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مارا جا چکا ہوگا، یعنی کہ کسی بھی قسم کا اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تم میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچ پاؤ گی۔ اور یہ کہنے کے بعد سلیمان وہاں سے چلا جاتا ہے اور آکنی اماں کا راجہ خاتون کا معائنہ کر رہی ہوتی ہیں کہیں یہ جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ بالآخر الپرسلان اپنے والد سے ملاقات کرنے کے بعد اور تمام اختلافات کو ختم کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں البیرونی منجنیکوں کی تیاری مکمل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ الپرسلان کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس بار منجنیکوں میں بڑے پہیوں کا استعمال کیا ہے، ان کی رفتار دگنی ہو چکی ہے، لہٰذا انہیں جنگ کے دوران یا اس سے پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر البیرونی صاحب انہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے منجنیکوں کو سرخ لکڑی سے تیار کیا ہے جس کا وزن بہت کم ہوتا ہے اور ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ اور پھر حسن تابع بتاتے ہیں کہ سرخ لکڑی کی مدد سے تیار کی جانے والی منجنیکیں بہت ہی لچکدار ہوتی ہیں، انہیں بآسانی لکڑی کی مدد سے کھینچا جا سکتا ہے تاکہ وہ گولے بارود کو بھرنے کے بعد قلعے کی دیواروں کو بآسانی توڑ سکیں۔ ایک طرف آکنی اماں جیسے ہی کاراجہ خاتون کا معائنہ کرتی ہیں تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ کاراجہ خاتون اپنے بیٹے کو دنیا میں لانے سے پہلے ہی کھو چکی ہیں۔ کاراجہ خاتون یہ سنتے رونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ تو پہلے ہی سچائی کے بارے میں جانتی تھی اور اب تو آکنی اماں بھی سمجھ چکی ہوتی ہیں۔ اور پھر کاراجہ خاتون روتے ہوئے آکنی اماں سے کہتی ہیں کہ سلیمان کو اس سچائی کے بارے میں مت بتائیے گا، اگر اسے معلوم ہو گیا تو وہ مجھے فوری طور پر قبیلے سے باہر پھینک دے گا اور اب تو میری زندگی کا کوئی بھی مقصد باقی نہیں رہا۔ یہ سب کچھ اقصیٰ خاتون کی وجہ سے ہوا ہے، اگر وہ سچائی نہ بتاتی تو آج سب کچھ ٹھیک ہوتا اور نہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا جاتا، یا تو میں خود کو مار ڈالوں گی یا پھر اقصیٰ خاتون کو۔ آکنی اماں یہ تمام باتیں سننے کے بعد پریشان ہو جاتی ہیں۔ بالآخر سلیمان اجازت لینے کے بعد اس خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ آکنی اماں سے پوچھتا ہے کہ کیا میری آنے والی اولاد ٹھیک ہے؟ آکنی اماں وقتی طور پر جھوٹ بول دیتی ہیں کہ آپ کی اولاد بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کاراجہ خاتون نے آکنی اماں سے کہا ہوتا ہے کہ میں اپنے شوہر کو اس سچائی کے بارے میں خود بتاؤں گی، لیکن سلیمان کو دیکھ کر وہ سچائی کو چھپا لیتی ہے اور آکنی اماں کو مجبوراً جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ سلیمان یہ تمام باتیں سن کر کہتا ہے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا، جیسے کل تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو تم صبح ہی صبح اپنی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد یہاں سے روانہ ہو جاؤ گی۔ ایک طرف سلطان ابراہیم ینال سے وضاحت طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہمارے بھائی کے سامنے اس موقع پر اس سچائی کے بارے میں کیوں بتایا کہ کیکاؤ منوس نے ان کی بیوی کو شہید کیا تھا۔ ابراہیم ینال ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے معاف کیجیے گا حضور، لیکن میں جذباتی ہو گیا تھا کیونکہ میں آپ کے فوج کے لشکر کی قیادت کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے ساری قیادت چاغری صاحب کے سپرد کر دی تھی، لہٰذا مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور میں نے غصے میں آ کر وہ تمام چیزیں بول دی جو مجھے بولنی نہیں چاہیے تھی، اور میں نے چاغری صاحب کے زخموں کو تازہ کر دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اب وہ کیکاؤ منوس کو کسی بھی صورت میں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سلطان یہ سن کر کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ چاغری صاحب نے پہلے بھی شہوار خاتون کے معاملات میں جذباتی ہو کر کام لیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بات کرنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ چاغری صاحب کیکاؤ منوس کو جہنم حاصل کرنے کے لیے ہماری فتوحات کو داؤ پر بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ بالآخر ابراہیم ینال سلطان کے دل میں شک پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر سلطان کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں ایک حکمران کے پاس 99 دماغ اور ایک دل ہوتا ہے، اگر وہ ایک دل تمام دماغوں پر حاوی ہو جاتا ہے تو وہ حکمران اچھے طریقے سے حکمرانی نہیں کر سکتا، لہٰذا حکمران کو چاہیے کہ وہ دل کی نسبت دماغ کو ترجیح دے اور اپنے تمام معاملات دماغ سے سوچنے کے بعد اپنے صحیح طریقے سے طے کرے۔
دوسری طرف اقصیٰ خاتون اور آکنی اماں آپس میں بات چیت کر رہی ہوتی ہیں کہ کراچہ خاتون کی وجہ سے سلچان خاتون بہت زیادہ غمزدہ ہیں، وہ انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، اور جیسے ہی کراچہ خاتون کی طرف دیکھتی ہیں تو انہیں شہوار خاتون کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران الپرسلان آواز دے کر اقصیٰ خاتون کو خیمے سے باہر بلا دیتے ہیں۔ اقصیٰ خاتون الپرسلان کو پریشان دیکھ کر ان کی پریشانی کی وجہ دریافت کرتی ہیں تو الپرسلان اقصیٰ خاتون کو بتاتے ہیں کہ تمہیں فوری طور پر اپنے والد یعنی کہ حسن تابع کو سچائی سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ اقصیٰ خاتون یہ سن کر کہتی ہے، میں نے تو پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم واسپورہ کان کے علاقے کو فتح کرنے کے بعد اپنے والد کو سچائی کے بارے میں آگاہ کر دیں گے۔ الپرسلانی سن کر کہتے ہیں، میں نے بھی یہی غلطی کی تھی، میں نے کئی سالوں تک اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں اپنی والدہ کی محبت کو دیکھا اور تڑپ کو دیکھا، میں نے اس راز کو اپنے والد صاحب سے چھپایا، اور آج مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اپنوں سے کوئی بھی بات نہیں چھپانی چاہیے، لہٰذا میں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی صورت ہمت کرنے کے بعد حسن تابع کو سچائی سے آگاہ کر دیں کہ آپ ان کی بیٹی ہیں۔ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ سچائی چھپا کر ہم اپنے پیاروں کو پریشانیوں سے دور رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ پریشانی جب ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کبھی مت سوچنا کہ سچائی بتانے کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے، ورنہ آپ کے دشمن آپ کی سچائی جاننے کے بعد آپ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد بلکہ آج ہی حسن تابع کو اپنے والد صاحب کی سچائی کے بارے میں بتا دیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ الپرسلان اپنے ساتھیوں کو لے کر استاد البیرونی کی قیادت میں منجنیقیں جمع کرنے کے بعد اسے بازنطینی راستے پر نصب کر دیتے ہیں، اور پھر وہ البیرونی سے پوچھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ تمام حساب کتاب کرنے کے بعد اس کا نشانہ ہمارے ہدف پر لگے گا یا نہیں؟ استاد البیرونی جواباً کہتے ہیں، جہاں تک میرا حساب کتاب مجھے بتاتا ہے تو میرا نشانہ اپنے ہدف پر ضرور لگے گا۔ الپرسلانی سن کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، چلو تو اس بات کا تجربہ کر لیتے ہیں۔ اور پھر استاد البیرونی سلیمان سے کہتے ہیں، بڑے بڑے پتھر کے گولوں کو لے کر آؤ اور اس کے ساتھ بارودی مواد کو لپیٹ دیا جائے گا۔ جیسے ہی پتھر اپنے ہدف سے ٹکرائیں گے تو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے آگے بڑھ جائیں گے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس سامان کو منجنیقوں کے قریب لایا جاتا ہے۔ اور پھر الپرسلان حسن تابع سے کہتے ہیں، جیسے ہی گولوں کی آوازیں چاروں طرف گونجنا شروع ہو جائیں گی تو وہ بھی جوابی کارروائی کریں گے، ہمیں ہر خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اور پھر جیسے ہی الپرسلان بسم اللہ پڑھ کر سلیمان کو رسی کاٹنے کا حکم دیتے ہیں کہ گولے بھرنے کے بعد منجنیقوں کی مدد سے اپنے ہدف پر نشانہ لگایا جائے۔ جنرل دوکاس جو کہ جنگل میں جوجن اور فرزاد کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جیسے ہی دھماکہ ہوتا ہے تو دھماکے کی آواز سنتے ہی جنرل دوکاس اور جوجن پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ دھماکہ کیسا تھا، یہ تو ہمارے علاقے کی طرف ہی کیا گیا ہے۔ بالآخر الپرسلان اور ان کے ساتھیوں کا تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے اور پہلا نشانہ ہی اپنے ہدف سے جا ٹکراتا ہے۔ بالآخر جیسے ہی دھماکے کی آواز کیکاؤ منوس اور لیبارت کے بیٹوں کے کانوں میں گونج اٹھتی ہے تو وہ بھی قلعے کی چھت پر چڑھ کر یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر لیبارت کا بیٹا کیکاؤ منوس سے کہتا ہے، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ اگر ہم نے حملے میں تاخیر کی تو پہلا حملہ سلجوکوں کی طرف سے کیا جائے گا، اور اب تم دیکھ ہی سکتے ہو یہ عام قسم کا دھماکہ نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے پہلے ہی الپرسلان اور اس کے ساتھیوں کو شکست دینے کے لیے ہاروے کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے۔ بہت ہی جلد ایک بہت بڑے سپاہیوں کا لشکر ہماری مدد کرنے کے لیے قلعے کی طرف پہنچ جائے گا، اور پھر جیسے ہی ہماری پیشکش بازنطینی شہنشاہ کی طرف رکھ دی جائے گی تو وہ بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ وہ کبھی بھی بازنطینی علاقوں کو سلجوکوں کے حوالے بآسانی نہیں کر سکتا، اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے علاقوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہماری شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ اور پھر جیسے دھماکہ کامیاب ہو جاتا ہے تو الپرسلان اور ان کے ساتھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کامیابی عطا کی۔ اب ہم اپنی منجنیقوں کو بہترین طریقے سے استعمال کر کے سلطان پر کیے جانے والے حملے کا انتقام لے سکتے ہیں۔ اور پھر تمام لوگ استاد البیرونی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر الپرسلان اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، اس سے پہلے کہ تمام جگہ کو آگ لگ جائے ہمیں فوری طور پر دستاویزات اپنے قبضے میں لینی ہوگی۔ اور پھر جیسے الپرسلان اپنے ساتھیوں کو لے کر دستاویزات کو حاصل کرنے کے لیے بازنطینی ہیڈ کوارٹر کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں تو اسی دوران فرزاد اور جوجن چھپ کر سلیمان اور البیرونی کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں کہ ایک ماہ گزر جانے کے بعد ہم 3 بڑے گولوں کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ گولے اتنے بڑے ہوں گے کہ قلعے کی دیواروں کو آسانی سے توڑا جا سکے۔ جوجن نے سن کر کہتا ہے، بہت خوب، تو تم ہمارے قلعوں کی دیواروں کو توڑنے کی تیاریاں کر رہے ہو۔ ایک طرف الپرسلان اور ان کے ساتھی اس مقام کی طرف آگے بڑھتے ہوئے بازنطینی سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے راستے میں آنے والے تمام بازنطینی سپاہیوں کو جہنم حاصل کرنے کے بعد ہیڈ کوارٹر کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف سلطان اور ابراہیم ینال چاغری صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر سلطان کے کہنے پر ابراہیم ینال چاغری صاحب سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی مجھے معاف کر دیں، میں نے جان بوجھ کر یہ تمام باتیں نہیں بولی تھی، میں جذباتی ہو گیا تھا اور مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کے دل پر کیا گزرے گی، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ کو سچائی کے بارے میں علم ہے، میری بات کرنے کا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا۔
چاغری صاحب یہ سن کر کہتے ہیں جو بات ہونی تھی سو ہو گئی، تم نے میرا دل دکھایا اور میں نے اپنے بھائی سلطان تغرل کا۔ وقتی طور پر یہ چیزیں بہت ہی افسردہ تھیں، لیکن کم سے کم مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میری بیوی کو شہید کرنے والا گھٹیا شیطان کون ہے۔ لہٰذا اب میں کیکاؤ منوس کو اپنی فوج کا کمانڈر ہونے کی حیثیت سے واسپورا کان کے علاقے کو فتح کروں گا اور کیکاؤ منوس کو جہنم واصل کروں گا۔ اور پھر چاغری صاحب جذباتی ہو کر کہتے ہیں اگر پوری دنیا بھی میرے مخالف ہو جائے تو میں تب بھی کیکاؤ منوس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں کسی سے بھی ٹکرا سکتا ہوں اور میں اپنی بیوی کا انتقام لوں گا۔ یہ سنتے ہی ابراہیم ینال پریشان ہو جاتا ہے کہ فوج کا کمانڈر تو مجھے بننا تھا، لیکن چاغری صاحب اب بھی فوج کے کمانڈر ہونے کی حیثیت سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اور پھر سلطان تغرل چاغری صاحب سے کہتے ہیں معاف کیجیے گا، لیکن آپ فوج کے کمانڈر ہونے کی حیثیت سے اس لڑائی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آپ ہمارے سپاہیوں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل پر جو زخم ہے آپ اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے، اور آپ کیکاؤ منوس کو جہنم حاصل کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ چاغری صاحب یہ سن کر کہتے ہیں بہت ہی افسوس کی بات ہے، تم اپنے بھائی کے جذبات پر شک کرتے ہو۔ تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مجھے سب سے پہلے سلجوقی سلطنت کی بھلائی پیاری ہے، اس کے بعد میرا انتقام۔ غرض کے چاغری صاحب اور سلطان کے درمیان ابراہیم ینال کی وجہ سے بحث بڑھ جاتی ہے۔ ایک طرف الفا گوت الپرسلان سے ملاقات کر کے انہیں بتاتا ہے کہ بہت ہی جلد ایک بازنطینی قافلہ قلعے کی طرف جائے گا اور اس قافلے میں کھانے پینے کا سامان اور ادویات بھی موجود ہوں گی، یعنی وہ قلعے کے محاصرے کی تیاریاں مکمل کر رہے ہیں۔ اگر سلجوق قلعے کا محاصرہ کرتے ہیں تو قلعے میں موجود تمام سپاہی اپنی جان بچانے کے لیے کافی دنوں تک زندہ رہ سکیں گے۔ حسن تاب یہ باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں تو ہمیں فوری طور پر اس قافلے پر قاتلانہ حملہ کر کے سارا سامان اپنے قبضے میں لینا ہوگا تاکہ ہم ان کی مشکلات میں اضافہ کر سکیں۔ اگر وہ لوگ ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہوگا اور یوں قلعے کا محاصرہ کرنے میں ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور پھر الپرسلان اپنے ساتھیوں کو قافلے پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہے ہوتے ہیں کہ کیپادوکیا، قسطنطنیہ اور واسپورا کان کے علاقے میں چاروں طرف ہماری شہرت پھیل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا خوف بھی۔ دوسری طرف جیوجن کیکاؤ منوس سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے قلعے میں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی جیوجن قلعے کے دروازے کے پاس پہنچتا ہے تو وہ پہرے دار سپاہیوں سے کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، میں بس یہاں پر کیکاؤ منوس سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر جیسے جیوجن کے ہاتھوں پر ہتھکڑیاں لگا دی جاتی ہے اور اسے گورنر سے ملاقات کے لیے لے جا رہے ہوتے ہیں، اسی دوران جنرل دوکاس بھی وہاں پر پہنچ جاتا اور کہتا ہے کیا خوبصورت اتفاق ہے، میں تمہیں جنگل میں تلاش کر رہا تھا اور تم گرفتاری دینے کے لیے خود یہاں پر پہنچ گئے۔ جیوجن نے سن کر کہتا ہے میں یہاں پر گرفتاری دینے کے لیے نہیں آیا بلکہ کیکاؤ منوس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جنرل دوکاس سے سن کر کہتا ہے تم مجھے بھی بتا سکتے ہو کہ کیا بات ہے، اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو تمہیں میں زندان میں قید کروا دوں گا۔ جیوجن نے سن کر کہتا ہے تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن میں یہاں پر بازنطینی گورنر کیکاؤ منوس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، تم سے نہیں۔ جنرل دوکاس سے سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے اسے فوری طور پر زندان میں ڈال دو۔ یعنی کہ ایک طرف جیوجن فرزاد کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بناتا ہے اور وہ اس منصوبے کے تحت کام کرتے ہوئے بازنطینی گورنر کیکاؤ منوس سے ملاقات کرنے کے لیے خود کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، تو دوسری طرف فرزاد بھی قلعے قبیلے میں پہنچ جاتا ہے اور سپاہی سے گرفتار کر لیتے ہیں۔ ایک طرف سلطان تغرل چاغری صاحب سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور چاغری صاحب وقتی طور پر سلطان تغرل کی بات ماننے پر رضامند ہو جاتے ہیں کہ میں فوج کا کمانڈر نہیں ہوں بلکہ میں فوج کے ساتھ مل کر کام کروں گا۔ اور پھر سلطان الپرسلان سے کہتے ہیں جو دستاویزات تمہارے ہاتھ لگی ہیں تم ان کا معائنہ کرو کہ وہ اصلی ہیں یا نقلی، کہیں ہمارے دشمن نے ہمیں جال میں تو نہیں پھنسایا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران فرزاد کے آنے کا حکم سلطان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ فرزاد کا نام سنتے ہی ابراہیم ینال پریشان ہو جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے فرزاد جسے سپاہیوں نے گرفتار کیا ہوتا ہے وہ چلا چلا کر کہتا ہے مجھے الپرسلان سے ملاقات کرنی ہے، میں ایک فریاد لے کر آیا ہوں، کیا میں نے جنرل دوکاس کو گرفتار نہیں کیا تھا؟ آپ کے سپاہیوں کی جان میری وجہ سے بچی ہے، نہ کہ ابراہیم ینال کی وجہ سے۔ میں نے جنرل دوکاس کا علاج کیا، اسے صحت مند کیا، انعام مجھے ملنا چاہیے تھا، ابراہیم ینال کو نہیں۔ ابراہیم ینال فرزاد کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتا اور چلا چلا کر کہتا ہے فرزاد نے جو الزام لگایا ہے وہ سچ ہے، میں نے جنرل دوکاس کو نہیں ڈھونڈا تھا بلکہ فرزاد نے جنرل دوکاس کو ڈھونڈا تھا۔ کیونکہ ابراہیم ینال فرزاد کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس ابراہیم ینال کی غداری کے ثبوت ہیں۔ اور پھر فرزاد چلا چلا کر کہتا ہے مجھے زندان میں ڈالنے سے پہلے میری بات سن لیں، آپ لوگ مجھے غدار سمجھتے ہیں اور مجھے مارنے کا حکم بھی سنایا تھا، لیکن میں یہاں پر آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں اور بازنطینیوں کے منصوبے بتانے کے بارے میں۔ الپرسلانی سن کر کہتے ہیں نہ جانے غداری کا یہ سلسلہ کب ختم ہوگا، میں تمہاری باتوں پر پھر سے بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ایک طرف فرزاد اپنی کہانی آگے بڑھا رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف جیوجن بھی چلا چلا کر کہتا ہے کیکاؤ منوس میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا۔ کیکاؤ منوس جو کہ منجنیکوں کے بارے میں بازنطینی سفیر سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ ضرور ان کے پاس 200 میٹر کی بجائے
400 मीटर के फासले से हमला करने वाली मंजनीक है जो कि साइज में बहुत बड़ी होगी। बिलाखिर जोजिन की आवाज़ सुनते ही जनरल दोकास भी परेशान हो जाता है और कैकाऊ मनूस और लिबारित के बेटे भी। जैसे कैकाऊ मनूस खिड़की से झांक कर देखता है तो वो जोजिन होता है जो कि चिल्ला चिल्ला कर कैकाऊ मनूस का नाम पुकार रहा होता है कि मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन जनरल दोकास मुझे जिंदान में डलवा रहा है। बिलाखिर देखते ही देखते कैकाऊ मनूस जनरल दोकास के पास पहुंच जाता है और कहता है, जोजिन को मारना पीटना बंद करो, मैं यहाँ पर मजीद मालूमात हासिल करने के लिए आया हूँ। और फिर जोजिन बाज़ंतीनी सफ़ीर से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ मालूमात लेकर आया हूँ, लिहाजा मैं कमरे में जाकर तुमसे बात करना चाहता हूँ, सिपाहियों के सामने नहीं। और फिर कमरे में जाने के बाद बाज़ंतीनी सफ़ीर जोजिन से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्या बताने के लिए आए हो। जोजिन बाज़ंतीनी सफ़ीर से कहता है, जिस मंजनीक के जरिए तुम पर एक हमला किया गया था वो तो अभी एक छोटी मंजनीक थी। सल्जूक अब जो मंजनीकें तैयार करने जा रहे हैं वो 3 बड़ी बड़ी मंजनीकें होंगी जिन्हें तैयार करने के लिए 1 महीना दरकार है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और उन मंजनीकों को तबाह बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझ पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को ख़त्म करना होगा ताकि मैं सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकूँ। वैसे भी मुझे गिरफ्तार करने के बाद ज़ंदान में फेंक कर कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, मुझे मार कर तुम्हें कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा, लेकिन मैं ज़िंदा रहकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दूसरी तरफ फरजाद भी ये तमाम बातें जोजिन की तरह सुल्तान के सामने बोल रहा होता है कि अगर आप मुझे सजा देते हैं तो इसमें आपका फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है, लेकिन अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं आपकी मदद करते हुए आपकी तरफ से लड़ना चाहता हूँ। और फिर दूसरी तरफ जोजिन अपने मंसूबे के बारे में बताते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे होंगे कि मैं मंजनीकों को कैसे तबाह कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस मकाम पर पहले ही पहुँच चुका हूँ। बाज़ंतीनी सफ़ीर ये सुनकर परेशान होकर पूछता है, वो कैसे? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। और फिर जोजिन उन्हें बताता है कि मैं फरजाद के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। इस बात की यकीन दहानी तो मेरा दुश्मन जनरल दोकास भी कर सकता है। जनरल दोकास फरजाद का नाम सुनकर कहता है, जोजिन बिल्कुल ठीक बोल रहा है, वो तुर्कों के हाँ एक गद्दार है और वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है। यानी कि जोजिन और फरजाद मिलकर अपने अपने मफाद को हासिल करने के लिए अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर वो दोनों ही वफादार बनने का नाटक कर रहे होते हैं। चाहे जोजिन हो या फरजाद, गद्दार तो गद्दार ही होता है और दोनों अपने मफाद को हासिल करने के लिए अपने लोगों के साथ खुलकर गद्दारी कर सकते हैं। और फिर जोजिन बाज़ंतीनी सफ़ीर को बताता है कि मुझे फरार करवाने वाला भी फरजाद ही था। वो तुर्कों से इतनी ही नफरत करता है जितनी तुर्कों से हम नफरत करते हैं। एक तरफ जोजिन अपने साथियों को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाता है तो दूसरी तरफ फरजाद सुल्तान से कहता है, मैं दीद देने के लिए तैयार हूँ। मेरे तमाम साथियों को आप फांसी पर लटका चुके हैं, सिर्फ मैं ही बचा हूँ, लिहाजा मैं शहीद होने वाले लोगों के घर वालों से बात करूंगा और उनके घर वालों को सोना चांदी देकर उनकी मुश्किलात में कमी करने की कोशिश करूंगा। अगर वो इस बात पर रजामंद हो जाते हैं तो ठीक है, अगर वो मेरा सर काटने का मुतालबा करते हैं तो फिर ठीक है, जो सज़ा वो लोग चाहेंगे मुझे वो सज़ा मंजूर है। इब्राहिम यनाल भी तमाम बातें सुनकर परेशान हो रहा है, कहीं सुल्तान उसकी गलती को माफ़ ना कर दें और फरजाद इस तरह सुल्तान के करीब ना हो जाए। और अगर फरजाद सुल्तान के करीब हो गया तो इब्राहिम यनाल सुल्तान से दूर हो जाएंगे और यूं इब्राहिम यनाल का सुल्तान बनने का ख्वाब अधूरा हो जाएगा। बिलाखिर सुल्तान फरजाद की बात को तस्लीम कर लेते और कहते हैं, तुम शहीद होने वालों के घर वालों से मुलाकात करोगे और उन्हें राजी करोगे। एक तरफ बातूर साहब अपने साथियों के साथ उस काफिले पर हमला कर देते हैं जिस काफिले में बाज़ंतीनी हथियार, खाने पीने की अशिया के साथ साथ अद्वियात लेकर जा रहे होते हैं। बिलाखिर देखते ही देखते बातूर साहब के साथी उस काफिले में मौजूद तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर लेते हैं और सारा साजो सामान अपने कब्जे में ले लेते हैं। बिलाखिर दूसरी तरफ उन सलीबियों को बुलाया जाता है जिनके घर वालों को फरजाद ने कत्ल किया होता है। और फिर जैसे हसन ताबे उनके घर वालों से पूछते हैं कि क्या तुम रकम के बदले इसे माफ़ करने के लिए तैयार हो। बिलाखिर वो थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, हम इसे माफ़ करने के लिए तैयार हैं अगर ये हमें मुंह मांगी कीमत अदा करता है, क्योंकि इसे कत्ल करवाने के बाद हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन इसे जिंदा रख कर हमें रकम हासिल हो जाएगी और हमारे घर वालों की ज़िंदगी सुकून से गुजर जाएगी। एक तरफ कैकाऊ मनूस तक ये खबर पहुंच जाती है कि मेरे बाज़ंतीनी काफिले पर हमला करके मेरे सारे साजो सामान को सल्जूकों ने कब्जे में ले लिया है। ये तमाम बातें सुनने के बाद जोजिन कैकाऊ मनूस से कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो वक्ती तौर पर खुशी मना रहे होंगे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जिन मंजनीकों की मदद से वो हमारे किले का मुहासरा करके हमें तबाह बर्बाद करने के सपने देख रहे थे, उनकी ये खुशी आखिरी खुशी होने वाली है, क्योंकि हम बहुत ही जल्द उनकी 3 मंजनीकों को आग लगा डालेंगे। और काफिले के बारे में सिर्फ हम लोग ही जानते थे, लेकिन इस बात ने हमें इस तरफ तवज्जो दिलवाई है कि अब भी हमारे दरमियान किले में कोई गद्दार मौजूद है। वो जासूस तमाम खबरें सल्जूकों तक पहुंचाता है। नासरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अक्सा खातून खाराजा खातून के लिए दवा लेकर जा रही होती हैं, क्योंकि आखिरी अम्मा अक्सा खातून को बता चुकी होती हैं कि खाराजा खातून का बच्चा दुनिया में आने से पहले ही फौत हो चुका है। लिहाजा वो खाराजा खातून की इस हालत पर बहुत ही शर्मिंदा होती हैं
اور وہ انہیں دوا پلانے کے لیے ان کے خیمے میں داخل ہوتی ہیں۔ کراجہ خاتون تو پہلے ہی اقصیٰ خاتون کو مارنے کا منصوبہ بنا چکی ہوتی ہیں، اور پھر جیسے اقصیٰ خاتون کراجہ خاتون کے سرانے اس دوا کو رکھ کر جا رہی ہوتی ہیں تو کراجہ خاتون اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے تکیے کے نیچے چھپائے گئے خنجر کو نکال کر اقصیٰ خاتون پر حملہ کر دیتی ہیں۔ اقصیٰ خاتون خود کو حملے سے بچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں اور چلا چلا کر کہتی ہیں، ایسا مت کرو، یا تو تم مر جاؤ گی یا پھر میری جان چلی جائے گی، لیکن کراجہ خاتون اقصیٰ خاتون کی بات نہیں سنتی۔ بالآخر اسی لڑائی میں کراجہ خاتون اقصیٰ خاتون کو دھکا دیتی ہیں۔ زمین پر گرتے ہوئے اقصیٰ خاتون کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اقصیٰ خاتون بے ہوش ہو جاتی ہیں، اور پھر جیسے ہی کراجہ خاتون اقصیٰ خاتون کو خنجر سے مارنے والی ہوتی ہیں تو اسی دوران سلیمان اس خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کراجہ خاتون پر تو اقصیٰ خاتون کو مارنے کا بھوت سوار ہوتا ہے، لہٰذا دونوں میاں بیوی کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے۔ سلیمان اپنی بیوی سے خنجر چھیننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اسی ہاتھا پائی کے دوران وہ خنجر کراجہ خاتون کے پیٹ میں گھس جاتا ہے۔ یہ خنجر لگتے ہی کراجہ خاتون بے ہوش ہو جاتی ہیں اور سلیمان اپنی بیوی کی حالت دیکھنے کے بعد زور زور سے رونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی اور بچے کو مار ڈالا۔ اسی دوران اقصیٰ خاتون بھی ہوش میں آ جاتی ہیں، اور پھر جیسے ہی اقصیٰ خاتون کراجہ خاتون کی لاش کی طرف دیکھتی ہیں تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ کراجہ خاتون بے ہوش نہیں ہیں بلکہ مر چکی ہیں۔ بالآخر سلیمان اور اس کے گھر والے خبر جاننے کے بعد بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں، اور ایک ہفتہ گزرنے کے بعد سلیمان اپنی زندگی معمول سے گزارنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ اس جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ بالآخر جیسے ہی صبح شام منجنیقیں تیار کی جا رہی ہوتی ہیں تو رات ہونے پر الپرسلان اور ان کے ساتھی سلطان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ انہیں اپنی جنگ کی تیاریوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بہت ہی جلد منجنیقیں تیار کروا دی جائیں گی۔ ہمیں قلعے کے اندر داخل ہونے کے لیے خفیہ سرنگیں ڈھونڈنی ہوں گی۔ ہم چھوٹی منجنیقیں تیز ترین سپاہیوں کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اور پھر ابراہیم ینال حسن تابع سے کہتا ہے، جو دستاویزات ہمارے ہاتھ لگی ہیں اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ بازنطینی لوگ اپنے حکمرانوں سے خوش نہیں ہیں، ان سے بھاری ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ حسن تابع سن کر کہتے ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، بازنطینی سرزمینوں پر بازنطینیوں کا صرف نام رہ جائے گا، لیکن ان کی زمینوں پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا اور ان کے لوگ بھی ہم سے وابستہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا انصاف بازنطینیوں سے بہت ہی بہترین قسم کا ہے۔ اور پھر سلطان تمام لوگوں کی باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں، جو مظلوم بازنطینی ہمارے پاس پناہ لینے کے لیے آئے گا، چاہے وہ ایک ہو یا کہیں 100 بازنطینی، ہم اس کو پناہ فراہم کریں گے، لہٰذا میرے خطوط تمام لوگوں تک پہنچا دو۔ اور پھر الپرسلان سلطان سے کہتے ہیں، ابھی تو ہم نے صرف ایک کارواں پر حملہ کر کے اس کا سارا سامان اپنے قبضے میں لیا ہے۔ بہت سے بازنطینی گورنر اس لڑائی میں ہمارے ساتھ اتحاد کر کے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچیں گے۔ اگر وہ میدان جنگ میں نہیں پہنچتے تو کم سے کم وہ اپنے قافلوں کے ذریعے واسپورا کان کے علاقے میں امداد بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ بازنطینی ہمارے خلاف اپنی طاقت کو جمع کریں، مجھے فوری طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر ایک اور بازنطینی قافلے پر حملہ کر کے اس کے سامان کو اپنے قبضے میں لینا ہوگا، جبکہ دوسرے قافلے پر باتور صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کر کے اس کے سامان کو اپنے قبضے میں لیں گے۔ بالآخر الپرسلان جاتے ہوئے اقصیٰ خاتون سے اس بات کی پھر سے تصدیق کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا تم حسن تابع کو سچائی کے بارے میں بتاؤ گی یا نہیں۔ اقصیٰ خاتون جواباً کہتی ہیں، میں نے اس معاملے میں بہت غور و فکر کی ہے اور میں اسی نتیجے پر پہنچی ہوں، واسپورا کان کا علاقہ جیسے ہی فتح کر لیا جائے گا تو میں اپنے بابا جان کو اپنی سچائی کے بارے میں بتا دوں گی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے فرزاد جو کہ تیاریوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ سپاہیوں کے درمیان نہ تو الپرسلان موجود ہے اور نہ ہی باتور صاحب، تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر منجنیقوں کو آگ لگا دیتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ جیوجن اور اس کے ساتھی پہاڑی پر کھڑے سارا منظر دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح جنگل میں آگ بھڑک رہی ہے، یعنی جیوجن اور فرزاد نے مل کر جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ بالآخر بازنطینی سفیر جیوجن کو اس کا عہدہ واپس کر دیتا ہے اور اس پر لگائے گئے الزامات کو بھی مٹا دیتا ہے۔ جنرل دوکاس جو کہ بازنطینی سفیر کا منہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں جیوجن کو مروانے والا تھا، لیکن اب تو الٹا جیوجن کو اس کا عہدہ بھی واپس مل چکا ہے۔ بالآخر ایپیسوڈ کے اختتام پر ایک طرف چاغری صاحب کیکاؤ منو سے حساب چکتا کرنے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واسپورا کان کے قلعے کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں، تو دوسری طرف جیسے ہی باتور صاحب اور الپرسلان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مرکز کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ منجنیقوں والی جگہوں کو آگ لگ چکی ہے اور وہاں سے دھواں نکل رہا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی تمام لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔